नामे में से पहला ग्रंथियों और उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। और यहाँ पर ये लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफ़ायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफ़ायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जलाया, अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। अजीजों, यहूदियों में दो बड़े फिरके थे, एक फरीसी और दूसरे सदूकी। और फरीसी इस बात पर ईमान रखते थे कि मुर्दों की क़यामत होगी, यानी मुर्दे अपनी कब्रों से जी उठेंगे, जबकि जो सदूकी फिरका था वो मुर्दों की क़यामत यानी मुर्दों के जी उठने पर यकीन नहीं रखते थे। वो ये कहते थे कि यही जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद और कोई जिंदगी नहीं होगी। इन दिनों जब मैं सुबह खुदा के कलाम को आयत बायत रिकॉर्ड करता हूँ, तो इन दिनों में हमने मत्ती की इंजील में से उसके 22वें बाब में इस बात को सीखा कि सदूकी यीशु मसीह के पास आए और वो अपने मौक़िफ़ को, अपने बात को सच्चा साबित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मसीह से एक सवाल किया कि एक आदमी की एक बीवी थी, वो आदमी मर गया। शरीयत के असूल के मुताबिक, चूंकि शरीयत ये कहती थी कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो जो उसका करीबी है उस बेवा से शादी करे। और उन्होंने सवाल ये किया कि उस शख्स के दूसरे भाई ने उस औरत से शादी की, फिर वो दूसरा भाई मर गया, फिर तीसरे ने की, तीसरा मर गया, चौथे ने की, चौथा मर गया, पांचवें, छठे और सातवें ने, और सातों मर गए, और आखिर में वो औरत भी मर गई। तो सवाल उन्होंने यीशु मसीह से ये किया कि क़यामत अगर आप कहते हैं कि है, कि लोग जी उठेंगे, फिर से सारे जिंदा हो जाएंगे, तो फिर हमें ये बताइए कि क़यामत के दिन वो किसकी बीवी होगी। और जब वो ये सवाल यीशु मसीह से करते हैं तो बेसिकली वो अपना मौक़िफ़ साबित करना चाहते हैं कि देखें मुर्दे नहीं जी उठते, क्योंकि अगर मुर्दे जी उठेंगे तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। हालांकि ऐसा वाकया कोई हुआ नहीं था, वो सिर्फ एक दलील दे रहे थे, अपनी बात को साबित करने के लिए एक मिसाल दे रहे थे। तो यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अंदाज से उनके सवाल का जवाब उनको दे दिया कि आसमान पर ब्याह शादियां
نہیں ہوتے، لوگ وہاں پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اب جب کرنتھس کی کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو پالوس رسول تقریباً 18 مہینے وہاں پر رہا، اس کلیسیا میں اس نے خدمت کی اور بتھیروں کو وہ مسیح کے پاس لے کر آیا۔ اب اسی کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے اور وہاں پر پھر سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اور بیسیکلی اس پورے باب جو 15واں باب ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو پالوس رسول ایک ہی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منایا، اور مجھے اس لحاظ سے خوشی بھی ہے کہ کئی دفعہ جب وہ تمام ایام جو بڑے سرگرمیوں کے ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، عید ہوتی ہے، اور اس کے بعد اکثر اوقات گرجا گھر آدھے سے زیادہ خالی ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ جو کلیسیا وہ غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم کسی سیزن کے مسیحی نہیں ہیں، ہم کچھ مخصوص ایام کے دعا گو یا عبادت گزار نہیں ہیں، بلکہ ہر وقت ہر روز ہماری ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں آئیں، اور ہر اتوار ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس لیے میں نے کئی بار یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ وہ کہ سال میں ہم ایک دفعہ اس عید کو مناتے ہیں جو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے، یعنی عید قیامت المسیح۔ لیکن حقیقت میں جب ہر اتوار ہم جمع ہوتے ہیں اور ہر اتوار ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کے بیٹے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی ہے، اسی کی یاد میں ہم جمع ہوتے ہیں، کیونکہ اتوار کے روز ہی شاگردوں کو اس بات کی خوشخبری ملی کہ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اب کرنتھس کی کلیسیا میں کچھ ایسے استاد آئے جو صدوقی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ سکھانا شروع کیا کہ یہی زندگی ہے، یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو آگے کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ وہ مردوں کی قیامت پر، مردوں کے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مردے نہیں جی اٹھتے، اس لیے یسوع مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اور جب ایسی غلط تعلیم، بدعتی تعلیم کلیسیا میں پھیلی تو خدا کے بندے پالوس نے اس مضمون پر لکھنا ضروری سمجھا، کیونکہ جو خادم سچائی سے کلام کی خدمت کرتے ہیں، کلیسیا کی پاسبانی کرتے ہیں، کلیسیا کی فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کلیسیا کو درست تعلیم دی جائے اور غلط تعلیمات سے ان کی حفاظت کی جائے، ہے نا۔ چرواہا اپنی بھیڑوں کو خوراک بھی دیتا ہے اور انہیں جنگلی جانوروں سے بھی بچاتا ہے کہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پالوس رسول نے بھی کلیسیا کی فکر کی کہ اس کو غلط تعلیم سے بچانا ہے اور اس کو درست تعلیم دینی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس باب کی پہلی 11 آیات کو پڑھیں تو وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے بھی دے چکا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 مہینے 1.5 سال وہ کرنتھس میں رہا، اور یہ خوشخبری اس نے کلیسیا کو دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی خوشخبری، کوئی نئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی نیا مکاشفہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی خوشخبری ہے جو تمہیں پہلے بھی دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، یعنی یہ جو خوشخبری ہے، اس خوشخبری پر ایمان لانے کے وسیلہ سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ ہم عام طور پر اس محاورے کو
اس جملے کو اپنی کلیسیاؤں میں کہتے اور سنتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات ہے، یسوع مسیح کو مان لینے کے وسیلہ سے نجات ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے مذاہب وہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھا نبی تھا، وہ مانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں معجزات تھے، لیکن وہ یسوع مسیح کے مرنے پر یقین نہیں رکھتے، وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو نہیں مانتے۔ ہم اگر جو درسی کتابیں ہیں، یعنی جو سلیبس کی کتابیں ہیں، بچوں کو جو سلیبس اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اخلاقیات کی کتاب کی بات کریں یا مذہب عالم کی جو کتاب کی بات کریں جو حکومت پاکستان نے پرنٹ کی، تو وہ جب لکھتے ہیں مذاہب کے بارے میں اور مسیحیوں کے بارے میں اور مسیحیوں کے جو عیدیں ہیں، تہوار ہیں، وہ کرسمس کو تو بیان کرتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے، یہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی عید ہے، لیکن جہاں پر ایسٹر کو وہ بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید ہے۔ یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ صلیب پر ہوا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس وقت صدوقی بھی یہ نہیں مانتے تھے، یہودی، بہت سارے یہودی بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ جیسے میں نے پچھلے اتوار بتایا کہ ان میں تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جب ہم پہرے دار سو رہے تھے تو شاگرد آئے اور لاش چوری کر کے لے گئے۔ پولس رسول نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ یہ جو درست تعلیم ہے یہ لوگوں کو دی جائے۔ لوگ اس کو صرف ایک جلیل القدر نبی مانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسیحیت کی بنیاد یسوع مسیح کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے پر قائم ہے۔ یہ جو ہمارے ایمان کی عمارت ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے، اگر بنیاد ہٹا دیں عمارت گر جائے گی۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور مسیحی عقیدے اور مسیحی ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور اعمال کی کتاب میں جب شاگردوں نے، رسولوں نے منادی کی تو وہ خاص یسوع مسیح کے مردوں سے جی اٹھنے کی بات کرتے تھے، اور اس وقت کے جو شرع کے عالم تھے، جو سردار کاہن تھے، جو بزرگ تھے، جو یہودی لوگ تھے، وہ کہتے تھے اس کے جی اٹھنے کا ذکر نہیں کرنا، اس کے جی اٹھنے کی منادی نہیں کرنی۔ اس کے تو شاگرد آئے تھے، وہ لاش چوری کر کے لے گئے۔ تو ان آیات میں پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خوشخبری ہے جس کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ تیسری آیت میں وہ کہتا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اب وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو، مسیح کی قیامت کو ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعی مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ تو وہ مثال کیا، مطلب اپنی جو مثال وہ دے رہا ہے یا جو وہ بات کر رہا ہے، اس کے لیے دلیل کہاں سے لیتا ہے؟ کتاب مقدس سے۔ وہ کہتا ہے کتاب مقدس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور جب پولس یہاں پر کتاب مقدس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے پرانا عہد نامہ، کیونکہ اس وقت تک ابھی نیا عہد نامہ سارا تحریر نہیں ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھی، جو نبیوں نے پہلے سے بتا دیا تھا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے وہ اپنی بات کو ثابت کرتا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، اور خدا کے کلام میں یسوع مسیح کے اس دنیا میں جسمانی طور پر آنے سے سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے مسیح کی موت کا ذکر کر دیا گیا، اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کر دیا گیا۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے
کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کتاب مقدس بائبل کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ بہت سارے چشمدید گواہ بھی ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ صرف کتاب مقدس کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اور اگر آپ 5ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب وہ جی اٹھا تو کیفا کون تھا؟ پطرس، اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، پولس رسول کہتے ہیں کہ کتاب مقدس کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں، اس کے علاوہ دوسرا جو ثبوت ہے، دوسری جو دلیل ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خود یسوع مسیح کو زندہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ پطرس نے دیکھا ہے، یسوع مسیح کے جو باقی شاگرد ہیں انہوں نے دیکھا ہے، رسولوں نے دیکھا ہے، اور ایک دفعہ تو 500 کی جماعت نے ایک ساتھ یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ابھی تک زندہ ہیں۔ اور جب وہ یہ بات کرتا ہے تو یہ گویا ایک طرح سے چیلنج ہے کہ جے کو نہیں مانتا تے وہ گواہ موجود نے جنہوں نے خود مسیح کو زندہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر تو وہ سارے مر جائیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ شاید جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی تو بہت سارے سو گئے ہیں اور بہت سارے ابھی زندہ ہیں۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو جو زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسیح کو دیکھا ہے، وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ 7ویں آیت میں، اور وہ یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ وہ کہتا ہے سب سے آخر میں، تو میں خود گواہ ہوں کہ میں نے خود یسوع مسیح کو دیکھا ہے، کیونکہ میں پتہ ہے اعمال کی کتاب کے نام باب میں یہ پورا واقعہ درج ہے کہ جب وہ دمشق کی طرف جا رہا تھا تو یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے خود اس کو زندہ دیکھا ہے۔ اور کتنی حلیمی، وفاداری اور جانفشانی کا وہ ثبوت دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو باقی رسولوں کی نسبت ایسے ہوں جیسے گویا ادھورے دنوں کی پیدائش، کہ ایسا بچہ جس کی قبل از وقت پیدائش ہو جائے۔ اب اگر کارکردگی کے لحاظ سے دیکھا جائے، خدمت کے لحاظ سے دیکھا جائے، کلیسیاؤں کو قائم کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے، خطوط لکھنے کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو پولس رسول کی خدمت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس چیز کو اپنا فخر نہیں سمجھتا، وہ اس چیز کو لے کر غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہو گیا کہ میں نے بڑے مار کے مارے ہیں، میں نے بڑی جگہوں پہ منادی کی ہے۔ نہیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یاد ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مسیح کے پاس آتا میں پہلے کیسا تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تو کلیسیا کو ستانے والا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص ایماندار اپنا ماضی یاد رکھتا ہے وہ ہمیشہ خدا کے حضور حلیم رہتا ہے۔ جو یاد رکھتا ہے کہ میں کیسا تھا اور خدا نے مجھ پر فضل کیا اور آج میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں، وہ یقیناً خدا کے حضور ہمیشہ حلیم اور فروتن رہتا ہے۔ اور جو بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور خدا نے مجھے کیا سے کیا بنایا ہے، وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پالوس رسول وہ حلیم تھا، اپنے آپ کو چھوٹا کہتا میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اللہ خدمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو مسیحیت ہے یہ پالوس کا مذہب ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساری تعلیم ہی پالوس کی ہے، سارے خطوط ہی پالوس کے ہیں، زیادہ خدمت اور منادی پالوس کی بیان کی گئی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تو چھوٹا، سب سے چھوٹا۔ لیکن 10ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اپنی محنت، اپنی کارکردگی، اپنی بڑائی نہیں کرتا، کہتا خدا کا فضل ہے، اس نے مجھے ایسا بنایا۔ تو جب وہ یہ بیان کر دیتا ہے اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر وہ آگے
ہماری بات بھی کرتا ہے کہ ہم جو اس کے پیروکار ہیں ہم بھی اس کے وسیلہ سے مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اب یہ جو 12ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہے، اس میں اگر کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھیں تو وہ بار بار کہتا ہے کہ اگر مردوں کی قیامت نہیں ہے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے۔ آپ ساری ان آیات کو اگر دوبارہ غور سے پڑھیں تو بار بار وہ اس لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، جب وہ یہ ثابت کرتا ہے، یہ سوالیہ انداز ہے، بیسیکلی ایک سٹائل ہے جس میں انسان اپنی بات کر کے اگلے بندے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے سوال کے ذریعہ سے، کہ اگلا شخص یہ سوچے کہ ہاں باقی یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا۔ اب بھائی اور بہنوں یاد رکھیے گا کہ جب وہ یہ بات کرتا ہے، اور خاص طور پر 19ویں آیت میں، کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ اور ان سارے سوالوں کا جواب کہ اگر یہ اگر یہ اگر یہ اگر یہ اگر یہ، وہ جواب یہ دیتا ہے 20ویں آیت میں، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ اب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب ہم یسوع مسیح کے مرنے اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ایمان نہیں رکھتا تو وہ ابھی تک گناہوں میں گرفتار ہے۔ لیکن مسیح کی صلیب اور مسیح کے جی اٹھنے کے پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیں گناہوں سے آزادی ملتی ہے۔ مسیح کی صلیب، مسیح کی موت اور مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے ہم خدا کے سچے گواہ ہیں۔ ہماری منادی فائدہ مند ہے، ہمارا ایمان فائدہ مند ہے، اور نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی۔ یہاں پر جو کہتا ہے کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح پر امید رکھتے ہیں پھر تو ہم بڑے قابل رحم ہیں۔ جو اردو میں ہمارے پاس لفظ بد نصیب استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قابل رحم ہیں کہ پھر تو وہ بیچارے بھولے بھٹکے ہم، لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم قابل رحم نہیں ہیں، بد نصیب لوگ نہیں ہیں، اور ہماری امید صرف اس زندگی تک نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے جو آئندہ کی زندگی ہے ہم اس کے بھی وارث ہیں۔ ہم آئندہ ابدی ہلاکت میں نہیں جائیں گے، بلکہ یسوع مسیح نے موت پر فتح پا کر ہمیں بھی موت کے چنگل سے چھڑایا ہے اور ہمیں بھی زندگی بخشی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے موت آئی تھی۔ کون سے آدمی کے سبب سے موت آئی تھی؟ آدم کے سبب سے، اور ایک ہی آدمی کے وسیلہ سے زندگی آئی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور جب یسوع مسیح جی اٹھا ہے تو وہ سب بھی جس پر ایمان رکھتے ہیں سب زندہ کیے جائیں گے۔ قبر ایک ایماندار کے لیے آرام گاہ ہے، اس کا بدن آرام کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب مقدسین اپنی قبروں سے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے تو وہ صرف روحیں نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ایک تعلیم تھی جو اس زمانے میں دی جاتی تھی کہ صرف روحیں ہوں گی۔ پولس رسول کہتا ہے کہ جب ہم جی اٹھیں گے تو ہم صرف روحیں نہیں ہوں گے، ہم ایک ایسا بدن حاصل کریں گے جو جلالی بدن ہوگا بدن اس طرح کا نہیں، گوشت اور خون کا نہیں جس کو بیماری لگتی ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کو دھوپ اور چھاؤں، جس پر موسم اثر کرتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ جلالی بدن۔ اور یہ خدا ان کی شکر گزاری ہے، اس پورے باب میں پولس رسول آگے جا کر اسی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مقدسین کو جلالی بدنوں کے ساتھ زندہ کیا جائے گا،
اور وہ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اس لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے اس بڑے فضل کے لیے جو ہم پر ہوا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جو فی الواقع زندہ ہے۔ دنیا اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، دنیا کے لیے سچائی کو قبول کرنا مشکل ہے، لیکن ہمارے ایمان کی یہ بنیاد ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی کبھی چھوڑنا چاہیے۔ ہم کہیں جی اور باتیں کر لیں گے لیکن یہ بات نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے جس پر ہمارے ایمان کی عمارت قائم ہے۔ اور خدا کی شکر گزاری کہ اسی ایمان کے سبب سے ہم اس زندگی میں بھی پر امید ہیں اور آنے والی زندگی میں بھی امید ہے۔ ہمیں اسی زندگی میں رہتے ہوئے گناہوں کی معافی مل چکی ہے، ہمارا ایمان فائدہ مند ہے، ہماری منادی فائدہ مند ہے، اور ہمیں ہمیشہ اسی ایمان میں قائم اور مضبوط رہنا ہے اور شکر گزاری کرتے رہنا ہے کہ یسوع مسیح موت، قبر اور ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آیا۔ اور اسی باب میں پالوس رسول واضح طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، کیونکہ موت کے زور کو یسوع مسیح نے ختم کر دیا۔ اور آج مقدسین کے لیے بھی موت کوئی خوفناک بات نہیں ہے، بلکہ جو خدا کے لوگ ہیں جب ان کا زمین پر سفر پورا ہو جاتا ہے تو وہ خداوند میں سو جاتے ہیں، اور جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہ جلالی بدنوں کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔